बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क और अल्लाह ने बड़ी नेमतों से इसको नवाजा है। खुदा का बड़ा करम है इसके ऊपर। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसके डिफरेंट प्रोविंस के जो लोग हैं पाकिस्तानी एक दूसरे से कल्चर वाइज डिफरेंस रखते हैं, इन्वायरमेंट वाइज डिफरेंस रखते हैं और बोल चाल रहन सहन में डिफरेंस है इनके। बट कुछ पॉइंट्स पे ये लोग जो हैं वो एक जिस्म के माने नज़र आते हैं। चाहे फिर वो हम बात करें पाकिस्तान से मोहब्बत की, पाकिस्तान के प्रोटेक्शन के लिए वो यूनाइटेड जिस तरह से होते हैं, और इसके अलावा साथ ही साथ देखा गया है कि जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए यकजहती का इजहार करते हैं, अब बहुत ही खूबसूरत मनाजर ये दिखाते हैं। और इसी तरह सिमिलरिटीज़ हैं इनके इश्यूज़ में भी। इश्यूज़ जो हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और कलेक्टिव इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, कोई भी न्यू गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले आवाम का शिकवा शिकायत यही होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ के ऊपर बात की जाती है, महंगाई के ऊपर बात की जाती है, और स्पेशली जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर ये शिकवा शिकायत की जाती है। और आवाम का ये नज़रिया है, ये सोच भी है कि जैसे ही गर्मियों की आमद होती है, गर्मियों की खुशखबरी मिलती है, तो साथ ही जो है वो लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का तोहफा हमें मुफ्त में दिया जाता है। ऐसे बहुत से जो है मेजर इश्यूज़ हैं आवाम के नज़दीक। लेकिन आज हम जिस मेजर इशू पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। एज वी ऑल नो, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय मैनी वेज। और ये भी सच है कि पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है दुनिया भर में समझा जाता है कि सबसे सस्ती जो है वो इस अंदाज में बिजली को प्रोड्यूस किया जा सकता है। बट एज वी ऑल्सो नो कि पानी जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बड़ा मसला भी है। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात कहूँ तो मैं गलत नहीं होंगी कि पाकिस्तान का पानी इस्तेमाल करके डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट मुल्क जो है इस वक्त अपने लिए डैम्स बना रहे हैं और उससे जो अपने मुल्क को सैराब करते हुए आ रहे हैं। हमारे सामने ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जो कि फैक्ट बेस्ड हैं। और अगर यहाँ पर पाकिस्तान में जो है पावर क्राइसिस पर शोर मचाया जाए तो फिर सवाल तो उठता है गवर्नमेंट पर, अथॉरिटीज़ पर, ऑर्गेनाइजेशंस पर और ज़िम्मेदारान पर कि आखिर क्या वजह है कि हमारे अपने मुल्क में इस तरह की क्राइसिस के ऊपर इस तरह से शोर मचाया जाता है। तो नाज़रीन, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। एट दिस टाइम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मिस्टर मुज़म्मिल हुसैन इज़ विद अस। आइन को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। और नाज़रीन, क्वेश्चंस की जानिब बढ़ने से पहले ये बात मैं बताती चलूँ कि आज पहली बार वापडा चेयरमैन साहब के साथ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के डैम्स के हवाले से भी बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी की लैकिंग है वहाँ पर, या जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं स्टिल, ये क्या बैक पे हकाइक हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है, वापडा की क्या जिम्मेदारी है, परफॉर्मेंसेस कहाँ तक पहुँची, किस नज़रिए से देखी जा रही हैं, हकाइक क्या है, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। सो जनरल साहब, लेट्स स्टार्ट विद 2 क्विक क्वेश्चंस। क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त पावर क्राइसिस हैं? और साथ ही साथ मैं भी पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में बड़े बड़े डैम्स मौजूद होने के बावजूद क्या इन डैम्स को एक मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल में लाया जा रहा है, या फिर इनसे एक अच्छे अंदाज में बेनिफिट मौसूल हो रहा है पाकिस्तान को? जी, थैंक यू महविश। एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि आई एम टॉकिंग टू अ यंग जर्नलिस्ट फ्रॉम जीबी। थैंक यू सो मच। जीबी जो है वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में उसकी बड़ी एक यूनिक पोजीशन है विद रेफरेंस टू जियोग्राफी, विद रेफरेंस टू नेशनल इंटीग्रेशन। और मेरा क्योंकि सर्विस का काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहा है तो मुझे उसकी अहमियत का अंदाज़ा भी है। देखिए, पाकिस्तान में जो बुनियादी मसाइल हैं हमारी इकनॉमिक कंडीशंस के, उनमें से बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो पावर सेक्टर से है और पानी के मसाइल से है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो 60-70s में जब पाकिस्तान इकनॉमिकली बहुत अच्छा था, उसकी फ़ंडामेंटल 2 ही बातें ठीक थी। एक तो यहाँ पे जो पानी के वसाइल थे उस वक्त की आबादी के मुताबिक से ठीक इस्तेमाल हुए कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो पाकिस्तान में उस वक्त 2 बड़े डैम बनाए गए और कमोबेश ओवर 60-70 छोटे डैम्स बने और एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना, सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ एशिया आफ्टर जापान। और उसके साथ ही कोई कमोबेश 9 लिंक कनाल्स बनी, 13 बराजेस बने। तो दैट वाज अ फिनोमिनल वर्क इन दोज डेज। तो पाकिस्तान 70-80s में वाज इकोनॉमिकली वेरी गुड। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो हमारा पूरा पावर सेक्टर है इंक्लूडिंग द वाटर सेक्टर, इट टुक अ बैक सीट ऑन 2 टर्म्स। वन इज़ कि 70 के बाद आपने अपने हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के प्रोसेस बैक बर्नर पे चला गया, एक्सेप्ट ये 2002-03 में आके हमारा गाजी था और कुछ मेरानी और गोमल डैम बने। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो दुनिया में
بڑی ہائی ریٹ ہے ہمارا، 2% سے زیادہ ہے. اور جو ہماری آبادی 1950s میں تقریباً اس پارٹ کی 30-40 ملینس تھی، اب آپ کو پتہ ہے 220 ملین ہے. اس کے ساتھ پھر اربنائزیشن ہے، اس کے بعد انڈسٹریلائزیشنز ہیں، تو جو انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑا سگنیفیکنٹلی انکریز ہوئیں. لیکن جب 90s میں آ کے ہم نے احساس ہوا کہ پانی کی جو ایک ٹریجر ہے خدا کا جو ہمارے پاس ہے، اس کو استعمال نہیں ہو سکا تھا، تو اس پینک میں پھر وی وینٹ ان فار ایگریمنٹ ود IPPs. IPPs کے ایگریمنٹس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی زیادہ فیوریبل نہیں تھیں، لیکن مجبوری تھی آپ کی اس وقت. تو آپ کی انرجی نیڈ پوری کرنے کے لیے جو IPPs کے ساتھ معاہدے ہوئے اور جو پھر یہاں پہ انسٹالمنٹ ہوئی، اس سے کسی حد تک تو آپ کی بجلی کی ریکوائرمنٹ تو پوری ہوئی، لیکن وہ اتنی ایکسپینسو تھی، کاسٹ افیکٹو نہیں تھی، جس سے آپ کی کمرشل یا جو انڈسٹریل نیڈز ہیں پوری نہیں ہوتی، اور آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کمپٹیٹو نہیں ہو سکتی مارکیٹ میں. تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہائیڈرو ریسورس ہیں وہ بڑے فینامنل ہیں، اور جو واٹر ہیڈ آپ کو ملتا ہے اسٹارٹنگ فرام شیوک، یو نو دا ہول ایریا، تو آپ کو سائٹس اویلیبل ہیں شیوک میں، اسکردو، تنگس میں ہے، یلبو میں ہے، بنجی میں ہے، بادشاہ میں ہے، پھر نیچے ابداسو میں ہے، پٹن میں، سورسز بہت زیادہ ہیں اس وقت، پوٹینشیل بہت ہیں، ہیوج لارج رینج آف ریسورسز. انفارچونیٹلی ہم ان کو ٹیپ نہیں کر سکے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ سر وجوہات کیا ہیں پھر میں ابھی اسی بھی پہ آ رہا اگر ہوں. جی اس کو ٹیپ جب نہیں کیا تو یعنی کہ بیک برن پہ جب یہ چلا گیا تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ ایک تو آپ کی بجلی بڑی ایکسپینسو ہو گئی، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کی پاکستان کی جو ایگریرین سوسائٹی ہے، جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی، جو بیک بون ہے ہماری 60-70% پاپولیشن اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ ہے، انڈائریکٹ امپیکٹ ہے، اس نے بیک سیٹ لے لیا. اب جب آپ کی گروتھ کم ہوگی تو نیچرلی پھر کمیونٹیز کی جب پروڈکشن کم ہوگی تو سپلائی اور ڈیمانڈ میں جب گیپ آئے گا تو پھر کمیونٹیز جو ہے وہ ایکسپینسو ہو گئیں. تو بات یاد رکھنے کی کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں اس میں آپ کا پانی بھی شامل ہے، اس میں آپ کا سورج بھی شامل ہے، اس میں آپ کی ہوا بھی شامل ہے، اور اس میں آپ کے بڑے کیپیبل فارمر بھی شامل ہیں. تو یہ چاروں جو پوٹینشلز تھے وہ بیک سیٹ پہ چلے گئے. تو دس لیڈ ٹو دا پاور کرائسس. اور میں اکثر اپنی بات چیت میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو سستی بجلی کی ضرورت ہے. اف یو ہیو پاور وچ از ایکسپینسو تو دیٹ از آف نو یوز فار اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ایون فار دا ڈومیسٹک یوزز. تو سر اس کے لیے کیا جائے کہ پاور کرائسس کم ہو اور جو ہے عوام کو ریلیف ملے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں گورنمنٹ کا رول ہے، وابڈا کا اپنا کردار ہے؟ What do you think? دیکھیں جو ہماری اسٹریٹجی ہے سنس لاسٹ اباؤٹ 4 years وہ یہ ہے کہ پاور سیکٹر کی امپرومنٹ کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو ہائیڈرو پاور کا کمپوننٹ ہے انٹو دا اوور انرجی باسکٹ اس کو انکریز ہونا ہے، جس کو ہم پہلے 23% سے انکریز کر کے تقریباً 29% پہ لے گئے. کیونکہ جوں آپ کا ہائیڈرو پاور کمپوننٹ بڑھے گا تو آپ کا جو انرجی کی جو پرائس ہے وہ کم ہوگی. ہم نے پچھلے 2 سالوں میں کوئی 4 پروجیکٹ مکمل کیے، جس میں نیلم جیلم بھی شامل ہے جو تقریباً 969 میگا واٹ پروڈیوس کرتا ہے، جس میں تبیلا 4 بھی ہے، 14 میگا واٹ کا گورن گول چترال میں ہے. اور واٹر سیکٹر کے حوالے سے ہم نے ایک کچھی کنال جو ہے ڈیولپ کی ہے ان بلوچستان، جو بالکل ڈیرہ بگٹی کے ڈیزرٹ میں 72,000 ایکڑز کے لیے پانی لے کے گیا ہے. اب یہ جو پلان ہے ہمارا کہ 2,500 میگا واٹ ہم نے ایڈ کیا ہے. آپ امیجن کریں کہ یہی 2,500 میگا واٹ اگر آپ آئل سے پروڈیوس کریں اور جو باہر سے امپورٹ کریں، وولاٹائل جو مارکیٹ ہوتی ہے، تو بہت ایکسپینسو ہوگا. تو ایز وی انکریز دا نمبر آف دا ہائیڈرو پاور جنریشن، آپ کے انرجی کے ریٹس کم آئیں گے اور آپ کو سستی بجلی ملے گی، اور مور امپورٹنٹلی جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے، جو واٹر سیکٹر ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی. بالکل سر، بہت اچھی بات آپ نے کہی. سر ابھی پاکستان میں بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائی میں کتنا ڈفرینس ہے اس وقت؟ دیکھیں جو ڈفرینس آپ کی انسٹال کیپیسٹی 30,000 سے زیادہ ہے، لیکن جیسے پہلے میں نے کہا کہ ڈیمانڈ سپلائی بجلی کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کا جو انڈسٹریل فیصل آباد ہے یا لاہور میں کسی اور جگہ پہ ہے، اگر وہ 17 روپے کی یونٹس پہ ہیں اور سبسڈی کے بغیر، اس کی جو مارکیٹ ہے وہ کمپٹیٹیو انٹرنیشنلی نہیں ہو سکتی ہے. سو دیٹ مینس آپ کو اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے طریقے کیا ہیں کہ آپ کے ایکسپورٹس زیادہ ہوں اور آپ کی ریونیو کلیکشن جو ٹیکس کلیکشنز وہ زیادہ ہوں. تو وہ دونوں اسی صورت میں ہوں گی جب آپ کی انڈسٹری کمپٹیٹیو ہوگی. تو ہمارا جو مقصد یہ ہے کہ ہم ان اے پلان فرام 2021 سے لے کے 2030 تک کہ ہم کم و بیش 9,000 میگا واٹ ایڈیشن چاہتے ہیں
اوکے. ایگزسٹنگ اب سے 2 سال پہلے جو پاکستان کی جو ہائیڈرو پاور تھی اس کا ٹوٹل جو سائز تھا وہ 6900 میگا واٹ تھا. اس کا ہم انکریز کر کے 9400 پہ لے گئے ہیں. اب ہمارا پلان یہ ہے کہ اگر ہم 70 سالوں میں 9000 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو ان اگلے 7 سے 8 سالوں میں ہم 100% انکریز اس میں کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ جس میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ آپ کا دھیان میر بادشاہ ہے جو 4500 میگا واٹ ہے اس کو ہم نے کمنس کرا دیا ہے اینڈ انشاءاللہ دیٹ ول بی آپریٹو بائی 2029. داسو جو ہے ہمارا پروجیکٹ بڑی اچھی سپیڈ سے چل رہا ہے اور اس کی پہلی سٹیج جو ہے وہ فیبرری 25 میں مکمل ہوگی اور داسو کی دونوں سٹیجز کو شامل کریں تو 4000 سے زیادہ ہے. لائک وائز ہمارا مومن پروجیکٹ جو سوات پہ ہے پشاور کے پاس وہ اٹس ویل آن اٹس وے. اس کا پیس آف ورک ٹھیک ہے ڈسپائٹ کرونا. وہاں سے بھی 800 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہوگی. تو ہم جتنے پروجیکٹس ابھی سے لے کے 2028-29 تک کریں گے دس ول ایڈ 9000 میگا واٹ چیپ الیکٹریسٹی ٹو پاکستان اینڈ دیٹ ول میک دا ڈفرنس. یہ تمام جو ابھی پروجیکٹس ابھی نام لیے ہیں آپ نے یہ بھی اسٹل ان پروسیس میں ہیں, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے, ابھی اس کو کمپلیٹ ہونے میں ٹائم ہے. تو پھر سر اگر پاکستان میں پاپولیشن کے حساب سے اگر بجلی ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے تو پروونس کے لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ تو پنجاب ہے اور یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حساب سے ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے, کیا یہ مناسب ہے اس وقت؟ دیکھیں اس کی جو ڈسٹریبیوشن کا فارمولہ ہے وہ 3-4 ہیں. آف کورس آپ کے 4-5 بڑے اس کے یوزر کمپوننٹس ہوتے ہیں. آپ کا انڈسٹریل کمپوننٹ ہوتا ہے, آپ کا کمرشل کمپوننٹ ہوتا ہے اور آپ کا آف کورس ڈومیسٹک کمپوننٹ ہوتا ہے کمرشل کے لیے ہوتا ہے. تو اس کی جو نیڈز ہیں فار ایوری پروونس ہیز از اون نیڈس. تو گورنمنٹ ایک پرائرٹی کے تحت فار ایگزامپل ان کے پاس ٹوٹل جو وسائل ہیں موجود ہیں کہ کس سیکٹر کو کتنی چاہیے اور وہ سیکٹر کی جو الوکیشنز ہے وہ ڈی لنکڈ ٹوٹل سائز آف دا پاپولیشن. وہ سیکٹر کی الوکیشن ہوتی ہے بیسڈ آن دا پرائرٹی ود دا گورنمنٹ آف پاکستان. سر یہاں پر سولر سسٹم کی اگر میں بات کروں, سولر سسٹم آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بجلی کا بہترین متبادل ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے تو پھر آپ کن سیکٹرز میں جو ہے وہ بجلی پر جو ہے سولر سسٹم کو فوکیت دیں گے؟ یعنی سولر دیکھیں سولر از اے ویری یوزفل کموڈیٹی اور اس پہ پاکستان میں کام ہو بھی رہا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سولر تو کین بی اے ویری یوزفل آلٹرنیٹیو ٹو آر تھرمل اینڈ ایون دا ہائیڈرو پاور کیونکہ پاکستان میں کافی مہینے سورج بھی ہوتا ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے. اب اس کو اکانومی آف اسکیل پہ خاص لیول میگنیٹیوڈ یا اسکیل سے اوپر لے جانے کے لیے کہ جہاں اس کی یوٹیلٹی زیادہ ہو اس میں ابھی مسائل ہیں, وہ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو گو ٹو دیٹ لیول. لیکن پاکستان میں ایک ادارہ ہے آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ جو کہ ونڈ کو بھی ہینڈل کرتے ہیں, جو سولر کو بھی ہینڈل کرتے ہیں, جتنے رینیویبل ہیں ایکسیپٹ ہائیڈروز کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. بٹ سولر از ٹیکنگ پیس. فار ایگزامپل ہم واپڈا میں وی آر اسٹارٹنگ اے سولر پروجیکٹ ان تربیلا اٹ سیلف فلوٹنگ پینلز کے ساتھ 300 میگا واٹ کا. اینڈ وی آر آلسو کیرنگ آؤٹ اے اسٹڈی آن کہ ہماری جو کچھی کنال 350 کلومیٹر کی ہے اس کے اوپر ہم سولر پینل لگائیں تو وہ ایک بیسٹ آپشن ہے جہاں پہ مائسچر اور سن کا کمبینیشن پروڈیوس کرتا ہے اور جو ہمارے آف گریڈ سولوشنز ہیں بلوچستان کے وہاں پہ ان کو انرجی پرووائڈ کریں. تو واٹ از سیڈ از کہ آپ کو اوور آل سیٹ اپ میں آپ کا سولر, آپ کا وینڈ, آپ کا نیوکلیئر اینڈ اینڈ آف کورس آپ کا ہائیڈرو پاور اینڈ سم تھرمل, یہ سارے کے سارے ایک پالیسی ایک پلان کے تحت ابھی آگے جا رہے ہیں. اور ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک 2047 کی پالیسی ایشو کی ہے جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس کو ریکنسائل کر رہے ہیں کہ آپ کی نیڈس کس طرح بڑھ رہی ہیں بیسڈ آن یور پاپولیشن انرجی نیڈس اور آپ کی پروڈکشن کیسے بڑھ رہی ہے. تو ایون اف فار ایگزامپل واپڈا جب یہ 9000 ایڈ کر دے گی تو ہم 100% اس وقت تک آگے جا چکے ہوں گے, بٹ اس وقت ہماری نیڈ بھی بڑھ چکی ہوں گی. اور اگر آپ کی جو انڈسٹری ہے آپ کی جو نیڈس ہیں وہ 6 to 7% انکریز ہوتی ہیں ایوری ایئر, دیٹ مینس اے گڈ انرجی گروتھ. تو اس کی جو ایکسپینشن یا اس کی گروتھ کا جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کیسے چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ابھی عوام کو صرف بجلی سے غرض ہے ایز یو نو, لیکن جب بجلی کی بات آتی ہے تو عوام جو ہے اس میں واپڈا, حکومت, PWD تمام سیکٹرز کو جو ہے گھسیٹتی ہے. تو یہاں پہ جو یہ مسکنسیپشن ہے عوام کا, اس کو دور کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, واپڈا کا اصل کام کیا ہے, PWD کیا کرتی ہے, کہ الیکٹرک کا کیا سسٹم ہے؟ تھوڑا سا اس میں مسکنسیپشن کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. ایز اے پبلک سیکٹر میں کہتا ہوں کہ ٹو پرووائڈ پروویژن ٹو دا پیپل آف پاکستان, یہ پوری گورنمنٹ کی ذمہ داری تو ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. لیکن تھوڑا سا اس کو سیگریگیٹ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایوری ڈپارٹمنٹ ہیز اے ڈفرنٹ رسپانسبلٹی.
وابڈا کی انبنڈنگ جو 2006-7 میں ہوئی تھی، اس کے بعد وابڈا کی رسپانسبلٹی صرف ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ کی ہے. تو الیکٹریسٹی کی جو ٹرانسمیشن ہے، ڈسٹریبیوشنز ہے، جو پروویژنز ہے، وابڈا سے کمپلیٹلی ڈی لنکڈ ہے. اینڈ دیٹ پارٹ از بینگ ڈن بائی پیپکو. اور پیپکو کے نیچے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یو ہیو اباؤٹ 10 انڈیپینڈنٹ کمپنیز جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز اینڈ ڈسکوز ہیں، وہ کام کرتی ہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ منسٹری. دیٹ منسٹری از اے منسٹری آف پاور اینڈ وابڈا از ورک ان منسٹری آف واٹر ریسورسز. اوکے، ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے PTI کے تحریک انصاف بڑے دعوے اور اعلانات کر کے آئے تھے. اگر میں اسپیشل بات کروں یہ بجلی کے بحران اور پانی کی کمی وغیرہ کے حوالے سے، تو کیا اس گورنمنٹ کی پالیسیز پچھلے سابقہ جو حکومتیں رہی ہیں ان سے ڈفرینٹ ہے؟ کوئی فرق ہے بیچ میں؟ کیا سمجھتے ہیں ان کی پالیسیز کے حوالے سے؟ نہیں، پالیسیز بڑی اچھی ہے. دیکھیں نا، ایک تو آپ کے 2 میجر ڈیمز پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے اپنی نیگوسیشن کمیٹی بنائی تھی اور IPP سے نیگوسیشنز کی ہیں. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ، بیکاز جتنی پاکستان میں IPPs کام کر رہی تھیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھیں، دے ور ناٹ فیوریبل ٹو پاکستان. تو وہ امپلیمنٹ جب ہو جاتا ہے تو ایون دیٹ ول لیڈ ٹو اباؤٹ 700 to 800 billion rupees سیونگ فار پاکستان ان نیکسٹ اباؤٹ 8 to 10 years. بہتری آ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ Oh, definitely. اور عوام کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ واقعی بہتری. We are moving in the right direction کہ آپ کے واٹر ریسورس ڈیولپ ہو رہے ہیں آفٹر دا گیپ آف اباؤٹ 50 years. دیکھیں، آپ نے 70s کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا. تو ایز وی اسپیک ہم اس وقت 3 بڑے ڈیم بنا رہے ہیں اور 7 چھوٹے پروجیکٹس ہیں. 3 بڑوں میں آپ کا دیامر بادشاہ، داسو محمد شامل ہے، اور جو چھوٹے پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں اس میں 1500 میگا واٹ کا ترویلا 5 پہ کام شروع ہو رہا ہے، کیال خواڑ پہ کام شروع ہو رہا ہے، نئی گاج سندھ ریزیوم ہو رہا ہے، کرم تنگی میران شاہ میں چل رہا ہے، نولانگ بلوچستان میں چل رہا ہے، اور وابڈا از آلسو بین گیون دا رسپانسبلٹی ابھی ٹو ڈو دا کے فار اباؤٹ ڈرنکنگ واٹر فار پیپل آف کراچی فرام کینچر. سر، ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بڑی ہرڈلز بھی آ رہی ہیں یا پھر ہرڈلز شامل ہیں؟ جی دیکھیں، امپیڈیمنٹس تو فنکشننگ میں ہوتے ہیں. آپ کے اپروول پروسیسز ڈیلے ہوتے ہیں، آپ کے کیش فلوز انشور کرنے ہوتے ہیں، آپ کی سپرویژن مینجمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے. تو چیلنج تو یہی ہے، چیلنجز تو آل اوور ہیں. کیونکہ عوام سمجھتی ہے کہ ڈیم کا اعلان کر دیا تو 2 دن میں بن جانا چاہیے، حالانکہ دس از ناٹ پاسبل فار اینی ون. اوکے، یہاں پر اف یو ٹاک اباؤٹ گلگت بلتستان، ایز یو نو اسٹارٹ میں آپ نے خود ہی کہا کہ ایک ایسا ایریا جس کے حوالے سے اپنی سگنیفیکینس آپ رکھتا ہے. تو اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ گلگت بلتستان اسپیشلی اگر میں وہاں پہ ڈیمز وغیرہ کی بھی کمی نہیں ہے، پوٹینشیل ہے، انرجی ہے، سورسز ہیں، پھر بھی پورا گلگت بلتستان اگر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے بیک پہ کیا حقائق ہوں گے؟ دیکھیں، ہم نے گلگت بلتستان کیونکہ بڑا فوکس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی اور وابڈا کا بھی، کہ وہاں پوٹینشیل بہت ہے. اگر آپ دیکھیں اسٹینڈ الون دیامر بھاشا کو، تو دیامر بھاشا ایک فنڈامنٹل پیراڈائم شفٹ کرے گا وہاں پہ. ہمارے 16,000 لوگ وہاں پہ لوکل کام کر رہے ہیں. 16,000 تک کی. اس کے علاوہ جو ہمارے لوکل انجینئرس پاکستان کے وہاں ٹرین ہو رہے ہیں، جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرس پہ ہم کم و بیش 80 بلین روپیز وہاں اسپینڈ کر رہے ہیں فار دا پیپل آف GB، جس میں ان کی ایجوکیشن ہے، جس میں ان کی ہیلتھ سیکٹر ہے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے، تو واٹر کورسز ہیں، ہیوج رینج آف کام اس میں ہو رہا ہے. تو پروجیکٹ اٹ سیلف جب چلتا ہے تو اس کی بائی پروڈکٹس بہت بڑی ہوتی ہیں. دس ول بیکم آف کورس نیو سینٹر آف ٹورزم، اور وہاں وہ CPEC کا بھی یہاں پہ ہو رہا ہے، الٹرنیٹ جو ہے اس کا ریلوکیٹڈ KKH بھی بن رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیامر بادشاہ الون جو ہے یہ دس ول چینج دا ڈیسٹنی آف GB. دا سیکنڈ پارٹ ہے کہ اس سے کنیکٹڈ وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر ناؤ کیرنگ آؤٹ اے فیزیبلٹی فار کنسٹرکٹنگ another ٹنل ایٹ بابو سر، کیونکہ کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے. ابھی ہمارا کنیکشن جو ہے وہ راؤنڈ دا ایئر صرف KKH سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کہ NHA از ویل آن دیئر وے کہ ہم ایک ٹنل پلان کر رہے ہیں بابو سر میں، جو اس کی کنیکٹیوٹی بڑھے گی تو اس کے آبویسلی اکنامک ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے، اور پروجیکٹس کی جو کنسٹرکشن ٹائم ہے وہ بھی اس سے کم ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے اور GB گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے کہ سب سے بڑی چیز امپورٹنٹ جو مسنگ تھی 70 سال سے، وہ تھا کہ GB نیڈیڈ اے سیپریٹ گریڈ. اس گریڈ کا فیز 1 پہ بھی گورنمنٹ نے اپروو کر دیا، کام کر لوکل گریڈ وہاں پہ بنے گا. اور اس کے علاوہ ہم جو چھوٹے پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں ہارپو ہے، ہارپو پہ ہم نے انٹرنیشنل ڈونر سے اس پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں. وہ چھوٹا پروجیکٹ ہے جس پلس آف بنجی آن ریور انڈس. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر اور GB کا فیوچر ایک ہی ہے، اینڈ GB ہیز اے گریٹ پوٹینشیل ٹو چینج دا فیوچر آف پاکستان.
اوکے سر، میں لاسٹ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں مسکنسیپشن کا نام دوں، ایزمپشن کا، اگنورینس کا، آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ بہتر انداز میں اس کو بتا سکتے ہیں. گلگت بلتستان والوں کے ساتھ اکثر ہوتا یہی آیا ہے، چونکہ پوٹینشیل بہت ہے، سورسز بہت ہیں ہر طرح سے، لیکن ان کو ان کا بینیفٹ اس انداز میں نہیں ملتا. ابھی اگر ہم دیامر بادشاہ ڈیم کی بات کریں تو آپ نے بھی کافی کانفرنسز اٹینڈ کیے ہیں، اور اس میں یہ بولتے ہوئے صاف الفاظ میں سنا جا سکتا ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم کو صرف بادشاہ ڈیم کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے، دیامر کا نام یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. ریالٹی کی بات ہے تو وہ KPK کے زمرے میں بھی چونکہ ان کا بھی ایریا سارا شامل ہے، تو ریالٹی کی بات کریں تو وہاں سے جا رہا ہے. تو گلگت بلتستان جو ہے وہ صرف دینے کے لیے ابھی حاضر ہے، ان کو کوئی بینیفٹ اس انداز میں ابھی نہیں مل رہا. یہ مسکنسیپشن ہے یا اگنورینس ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ assumption دو ہے؟ چیزیں، ایک تو اسپیکولیشنز ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جو یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، جو اینیمی آف پاکستان ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں وہ باتیں ڈالیں جس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. دیکھیں GB کے حوالے سے تو گورنمنٹ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، اور دس از آلسو گوئنگ بیک ٹو دا پولیٹیکل پروسیس ان GB. ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑی موومنٹ ہوئی ہے کہ GB گورنمنٹ کی پارلیمنٹ نے خود یہ بل پاس کیا ہے فار دا بیکمنگ اے پروونس آف پاکستان. سو دیٹ ول آلسو ریزالو لاٹ آف ایشوز. جہاں تک GB کی ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، وہ I'm sure the government is very mindful of this, and WAPDA always gives a lot of priority to the people of GB. اوکے، ابھی آپ نے وابڈا کی بات کی تو وابڈا کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پرفارمنس ان دا سینس کہ فرسٹ ان کی رسپانسبلٹی کیا بنتی تھی، اور ابھی پرفارمنس کو آپ کتنے مارکس دیتے ہیں، یا ٹارگیٹ کیا تھا اور کیا ڈیلیور کیا گیا ہے؟ I think WAPDA has done an extremely good job in last 3-4 years. دیکھیں جو ان کا بنیادی کام ہے وہ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف واٹر ریسورسز ہے. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ پاکستان میں 40-50 سال کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا، تو دس از آفٹر 50 years that we are constructing دیامر بادشاہ، we are constructing محمد and we are constructing داسو. اس سے وابڈا کی اپنی کیپیسٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، پاکستان کی ایک ڈیولپنگ ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وابڈا نے کہ جو اپنی اس کی بیلنس شیٹس ہیں، جو اس کے ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہیں، اس پہ بیس کر کے آپ کو خوشی ہوگی کہ وابڈا پاکستان کا پہلا پیراسٹیٹل ایک آرگنائزیشن بنا ہے جس کی تینوں انٹرنیشنل ایویلویٹرز نے ریٹنگ کی ہے، جس میں موڈیز، فچ اور S&P شامل ہیں. اور وابڈا کی جو ریٹنگ ہے وہ سٹیبل ڈکلیئر ہوئی ہے، اور اس پہ بیس کر کے جتنے یہ پروجیکٹس ہو رہے ہیں، جیسے آپ کا محمد بن بادشاہ ہیں، اس میں جو 75% اس کی کاسٹ ہے دیٹ از بینگ بورن بائی وابڈا انڈر اے ویری انوویٹو فائنینشیل ماڈل، جس میں ان کی ایکویٹی بھی ہے، کمرشل فائنینسنگ بھی ہے. تو وابڈا از ویل آن اٹس وے فار میکنگ اے گریٹ چینجز. بٹ سر عوام تو اس سے اتفاق کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، چونکہ وہاں پہ جو ڈیمز آلریڈی موجود ہیں، ستپارہ ڈیم کی بات کر رہے ہیں یا پھر عطا آباد لیک کی بات کر رہے ہیں ہنزا میں جو ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروجیکٹس وغیرہ ہیں، ہائیڈرو پروجیکٹس وغیرہ، اس میں کوئی ہر پروجیکٹ وغیرہ بھی آتے ہیں جو کہ اسٹل انکمپلیٹ ہیں، اور عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اگر پاکستان میں ہم بات کریں کہ وابڈا 10 میں سے 6% کام کر کے دکھا رہی ہے، تو گلگت بلتستان میں 2% بھی ان کا کام نظر نہیں آ رہا ہے. گلگت بلتستان میں تو 100% کام ہے. دیکھیں ستپارہ جو ڈیم ہے وے بیک ان 2007 کنسٹرکٹ کیا تھا، اور جتنے چھوٹے ڈیم ہوتے ہیں وابڈا کنسٹرکٹ کر کے وہ ریسپیکٹو پروونسز کو دیتی ہے. ناؤ دیٹ ڈیم ٹو رن دیٹ ایفیشینٹلی از ریسپانسبلٹی آف دا GB گورنمنٹ اٹ سیلف. ٹھیک ہے، ہارپو بھی بنا کے دے رہے ہیں، جب یہ بن جائے گا تو O&M بھی ان کے پاس چلا جائے گا. عطا آباد لیک کی اسٹڈی جو ہے وہ GB گورنمنٹ 10 سال اس پہ اسٹڈی نہیں کر سکی، تو اب آ کے ہم نے انسسٹنس کے بعد وی ہیو ٹیکن اوور دا اسٹڈی آف دا عطا آباد لیک آلسو. اور عطا آباد لیک کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، ارپو پہ ہم بنا رہے ہیں، دیامر بادشاہ ہم اس پہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور پہلے دا کاسٹ آف ریپیٹیشنس کہ وابڈا اس وقت جو پروجیکٹ کر رہی ہے 10 پروجیکٹ پورے پاکستان میں کر رہی ہے انکلوڈنگ GBs. اس میں بلوچستان بھی شامل ہے، جس میں کراچی بھی شامل ہے، سندھ بھی شامل ہے، KP بھی شامل ہے، اور کوئی پروجیکٹ پنجاب میں بھی ہے. اوکے سر، لاسٹ میں ڈو یو وانٹ ٹو کنوے اینی میسج کہ عوام یہ وابڈا کے حوالے سے تو جو مسکنسیپشن میں نے یہاں پہ کلیئر کروائی دیے ہیں، کیونکہ لائٹ نہیں آتی تو وابڈا کو جو ہے باتیں سننی پڑتی ہیں، گورنمنٹ کی ذمہ داری اور PWD کو جو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، تو اس طرح کی مسکنسیپشنس رہی تھیں، آپ نے بھی کلیئر کرتی ہیں. تو لاسٹ میں اینی میسج کہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں، وی آر ویل آن اٹس وے فار دا پراسپرس پاکستان، اور اس وقت ہمیں سب سے بڑی سپورٹ GB کے لوگوں کی ہے. اور میرا میسج یہ ہے کہ دے شوڈ ریمین اسٹیڈ فاسٹ، اور جو پروپیگنڈا اسپیکولیشن پہ بلیو نہ کریں، اینڈ اللہ ولنگ انشاءاللہ ول ٹیک پاکستان ٹو the next level of development. انشاءاللہ سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ آس. اور ناظرین لاسٹ میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گی، جیسے کہ سر نے بھی ابھی لاسٹ میں کہا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جسٹ ریممبر ون تھنگ دیٹ ایوری تھنگ از پاسبل، نتھنگ از امپاسبل، جسٹ دی ورڈ امپاسبل از امپاسبل، ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. سو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.